Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। MUL रेडियो पॉडकास्ट के साथ मेज़बान नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन व नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम आपके प्रोग्राम में बड़ी अहम शख्सियात और अपने शोबे के माहिरीन के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। इस मुलाकात में बातें होती हैं, इस मुलाकात में मालूमात शेयर होती हैं और कुछ ऐसी रहनुमाई के लिए, तुलबा के लिए इंस्पिरेशंस होती हैं जिनको लेकर अगर वो कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहें तो वो उसमें अपनी ज़िंदगी के समरात हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही नामवर शख्सियात में से, कुछ ऐसे ही चुनिंदा लोगों में से, कुछ ऐसे ही सिलेक्शन हम करते हैं ऐसे अफराद की जो तुलबा के लिए इंस्पायरेशन का बायस बने। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पार्क्स एंड हार्टिकल्चर लाहौर के डायरेक्टर मार्केटिंग जनाब आमिर इब्राहिम साहब। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब आमिर इब्राहिम साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने अभी तारफ़ कराया कि आप पार्क्स एंड हार्टिकल्चर, ये वो अदारा है जिसने लाहौर को एक डिज़ाइन दिया, इसको खूबसूरत बनाया, इसकी लैंडस्केपिंग की, फल फूल पौधे और लाहौर की अगर खूबसूरती को चार चांद अगर किसी ने लगाए हैं तो अहदे हासिल में उसका क्रेडिट बिलाशुबा पार्क्स एंड हार्टिकल्चर को जाता है। जहाँ तक मुझे याद है ये 90 की दहाई में ये अदारा मार्ज़े वजूद में आया और फिर इसके स्टेप बाय स्टेप निखार और इसके हुनरमंद लोगों ने जिस तरह से लाहौर को, और बल्कि इससे इंस्पायर हो के मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटियाँ बनी और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया। इस खूबसूरती के हवाले से, फूल और पौधों के हवाले से, जब इतने अहम लोग इतने खूबसूरत अंदाज में काम करें, क्या वजह है कि लाहौर जैसा शहर जब जूँ ही सर्दियाँ आती हैं, अभी वो दिन आने वाले, पोल्यूशन में नंबर 1 होता है, यहाँ पे माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि इतना बेहतरीन अदारा काम करने वाला मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है। वो क्या वजूहात है और इस माहौलियाती आलूदगी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जनाब आमिर इब्राहिम साहब। जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वजूहात तो बहुत तल्ख हैं। आल्दो के अदारा भी मौजूद है, जैसे आपने कहा, हुकूमत भी मौजूद है, लेकिन क्या वजह है कि जैसे ही हमारा ये फॉल शुरू होता है, यानी नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में हमारा जो AQI है वो दुनिया में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे लाहौर का नाम रिफ्लेक्ट हो रहा होता। अब कुदरत का एक निज़ाम है ना जी, विंड्स चलती हैं और वो परमानेंट होती हैं। मसलन हर सीज़न की विंड्स होती हैं, हवाओं की लहरें भी होती हैं, हवाओं के रास्ते भी होते हैं। जी जी। अल्लाह ताला ने ये बड़ी इंटरलिंक, बड़ी खूबसूरत है। ज्योग्राफी अगर हम पढ़ें तो अगर मैथ को साइंसेस का उसका मदर ऑफ बुनियादी रुकन, हाँ जी, तो आई वुड से द ज्योग्राफी जो है वो फादर ऑफ साइंस है। तो उसमें जब कोई आदमी पढ़े, ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत शोल रखता हो, तो वो देख के परेशान हो जाता है, यार सिर्फ हम तो चांद सितारों की मूवमेंट ही देख रहे हैं, हवाएं, इनका भी मुस्तकिल एक किरदार है। ऐसे रब्बुल इज़्ज़त ने ये निज़ाम जो बनाया है, अगर हम, वो इसीलिए तो कहता है कि गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं गौर करते, हर चीज़ में उसकी कुदरत नज़र आएगी। सो मैं जब एक कोर्स के सिलसिले में कराची गया हुआ था, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बता रहा था, हम सी साइड पे गए, तुमने डीप सी स्विमिंग करनी। उसने कहा आपने परेशान नहीं होना, एक वक्त आएगा जब ऑफशोर चलेंगी अंडर वाटर करंट्स, और एक वक्त आएगा ऑन शोर चलेंगी। तो जब आपको लगे कि ऑफशोर हो रही है तो आपने डरना नहीं है, यानी कि आपको वो शोर से दूर गहरे समुद्र की तरफ धकेलेगा समुद्र, आपने उस वक्त अपने आप को
فوکس رکھنا ہے, اپنے آپ کو کام رکھنا ہے, اور صرف زیادہ زور نہیں لگانا اور فلوٹ کرنا. پھر آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو سمندر جو ہے وہ شور کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب یہ کوئی طاقت ہے نا جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے, اور اس کے پیچھے لاجک ہے. اگر وہ آف شور آن شور کرنٹس, انڈر واٹر کرنٹس نہیں چلیں گی تو سمندر جو ہے وہ اس کی حیات ختم ہو جائے گی. سملرلی اگر آپ کی ونڈز ختم ہو جائیں, کین یو امیجن, زندگی ختم ہو جائے. تو ہم تو پنجاب, میرا تعلق ہی پنجاب سے ہے, میں پنجابی ہوں. تو ہمارے ہاں تو جب یہ فصل کٹتی ہے, خاص کر جب گندم کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ہی ونڈز آنی شروع ہو جاتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ اسی لیے آتی ہیں کہ وہ ونڈز ضروری ہیں. اس وقت یہ ماڈرن اکوپمنٹ نہیں تھا کہ آپ وہ جھاڑ تیار کر سکیں یا دانہ خوشہ گندم کو اس سے علیحدہ کر سکیں. تو وہ اس وقت وہ ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں وہ اسے پنجابی میں چھج کہتے ہیں کہ اس میں وہ اس کو ہوا میں پھینکا جاتا تھا دانے کو, تو اس ہوا جو چل رہی ہوتی تھی تو وہ جو اس کا بھوسا ہوتا تھا وہ اس کو اڑا دیتی تھی, اور دانا اپنے وزن سے دوبارہ چھاج میں واپس آ جاتا. تو اتنی پریکٹیکل چیزوں میں پہلے انسان بہت زیادہ پریکٹیکل تھا, کلوز ٹو نیچر تھا. اب کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ان دنوں میں ونڈز کم ہو جاتی اس سیزن, یعنی اکتوبر نومبر دسمبر میں آپ کی ونڈز نہیں ہوتی آلموسٹ, بس گزارے معافی. بہت ہوتی ضرور ہے لیکن اس کی اگر آپ وہ, اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کا جو ونڈ سپیڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر. پھر یہ آتی ہیں نارتھ سے ساؤتھ چلتی ہیں لاہور میں یوزلی. تو اس میں ہماری جو انڈسٹری اس وقت جب لاہور میں لگنی شروع ہوئی 60s میں, تو وہ زیادہ ہمارے شمالی لاہور میں لگی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارا جو ایریا ہے محمود بوٹی والا, وہ جتنی بھی ہماری اسٹیل انڈسٹری ہے یا وہ سب اس طرف لگی. فرنس ملیں جتنی بھی تھیں وہاں پہ, اسٹیل ملز کہہ لیں جو بھی. اب وہ جب ونڈ چلتی ہیں تو وہ اس کا نارتھ سے ساؤتھ چلے گی, تو وہ نارتھ سے جب چلتی ہے تو وہ سارا لاہور کور کرتی, سارا دھواں. یس. اب یہ کام میرے ادارے کا نہیں ہے. میرے ادارے کے ذمہ ہے کہ آپ نے لاہور کو, گرین بیلٹس کو, لاہور کے پودوں کو ایک تو زندہ رکھنا ہے, اس کو خوبصورت رکھنا ہے, اور ان کو زیادہ کرنا ہے. یہ کام ای پی اے کا ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہماری ہے پنجاب. ان کو بتانا چاہیے کس جگہ پہ آپ نے انڈسٹریل ایریا لگانا ہے اور کس جگہ پہ نہیں لگانا. آپ اس وقت تک یہ چیز جو ہے, جب تک میری ذاتی رائے ہے کہ جب تک یہ انڈسٹری وہاں سے شفٹ نہیں کی جاتی, اس کی ری لوکیشن نہیں کی جاتی, یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. ہمیں صرف ان کی طرف سے ایک فگر آیا ہے ای پی اے کی جانب سے کہ جی اگر ہم 8.9 ملین ٹریز لگا لیں لاہور میں, یعنی پودا اگر آج ہم لگاتے ہیں کوئی, تو وہ 8-10 سال تو لیتا ہے بڑا ہونے, بھرپور درخت بننے میں. تو یعنی 10 سال تک ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ جی ہاں جی وہ 10-15 سال بعد جب جوان ہوگا تو پھر جا کے وہ کوئی اپنا رول ادا کرنے کے قابل ہوگا. تو ای پی اے کو یہاں پہ اس کا رول ہے کہ وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ سوچے کہ ان چیزوں کو کیسے اٹینڈ کیا جائے. اچھا یہ بتائیے, آپ کی یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے اور یہ لاجیکل ایک بڑی مضبوط دلیل آپ نے دی ہے. تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر تو ایک فارمولا چلتا ہے کہ جہاں پہ آبادی ہو اس کا 1/4 یا 1/3 جو ہے وہ گرینری ہونی چاہیے. تو لاہور جو ہے وہ جس طرح سے پھیلا ہے پچھلے 20-30 سالوں کے اندر, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی گرین ایریا کو براؤن کر دیا, یعنی کہ اس کو ایگریکلچر لینڈ کو ہم نے کنورٹ کیا اور اس کو رہائشی آبادیوں میں بدل دیا. اس سے ایک تو آپ کا کام جو ہے وہ بھی بڑھ گیا.
تو اس حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے کہ لاہور کے اس وقت اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں اور ہمیں فیوچر میں لاہور کو گرین لاہور بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گرین پاکستان تو بات ہم ڈسکس کریں گے، پہلے گرین لاہور کی بات کرتے ہیں. لیکن جی پی ایچ اے کا تو مینڈیٹ ہی یہی ہے، ہمارا سلوگن بھی یہی ہے، گرینر برائٹر کلینر لاہور. سپٹمبر 1998 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو مینڈیٹ یہی دیا گیا کہ آپ نے اس کی جو گلوریس پاسٹ ہے مغل ایرا کا، کہ باغوں کا شہر تھا یہ، اس کو لاہور کو باغوں کا شہر ہی کہتے تھے، تو اس کو ریوائیو کیا جائے، جو ایگزسٹنگ فانا فلورا اس کو ریسٹور کریں اور اس کے ساتھ اس کو ایکسپینڈ بھی کریں. دوسری طرف ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ایل ڈی، اس کا کام ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق جو ہاؤسنگ ہے. ہاں، اب جس سپیڈ سے گرے ہو رہا ہے اور اوور نائٹ 10-20 سوسائٹیز کے این او سیز ہو رہے ہیں، تو اس سپیڈ سے کیا گرینری ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے نا. آپ 100-200 ایکڑ کی ایک وہ اسکیم اناؤنس ہو جاتی ہے تو وہ اوور نائٹ درخت کو کاٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. وائی ناٹ کہ جب وہ ان کا وہ نقشہ آتا ہے اپروو ہونے کے لیے تو اس کو آلدو کہ اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کو باؤنڈ کر دیں گے اتنے % جگہ جو اس میں ہے جی 25% رہائشی جو بھی کالونی ہے وہ دے آر باؤنڈ کہ وہ انہوں نے 25% آف دیئر ٹوٹل جو گرے ایریا ہے اس کا انہوں نے گرینری کے لیے مختص کرنا ہے. اب وہ تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ کیا ہوتی ہے کہ نہیں؟ مانیٹرنگ نہیں ہوتی، نہ ہی وہ لوگ اس طرف کوئی توجہ دیتے ہیں. ہاؤسنگ اتھارٹی سوسائٹی والا تو وہ اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ 1 انچ بھی زمین ضائع نہ ہو اور وہ بھی میں بیچ کے چلا جاؤں یہاں سے کسی طریقے سے. اس کی یہ کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ میں یہاں کا فانا فلورا ریسٹور کروں، یا ایسے یا جہاں پہ درخت زیادہ ہیں کہ وہاں آلریڈی جہاں درخت لگے ہیں اس کو کسی ایسی پلان میں شامل کر دوں کہ وہاں پہ پارک بن جائے. وہ فوراً بھی ہیڈ کرے گا، اس کو اٹھا کے پھینکے گا اور سڑکیں بنانی شروع کر دیں. اور ایک چیز کے اوپر تو ہمارا ٹوٹل فوکس یہ ہے کہ ہم نے لاہور میں جو انڈیجنس ٹریز ہیں، جو یہاں کی روایتی جو ہے پودے وہی لگانے ہیں. کیونکہ اس کے پیچھے جو ریشنل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زون کے، ہر ریجن کے مخصوص وہ ویجیٹیشن، وہاں کے پودے ہوں، وہاں کے ٹوپوگرافی کہہ لیں، یا وہاں کے پرندے، جو ہر چیز پودے سب کچھ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ کچھ شارٹ لسٹ کر لیا کہ جی یہ وہ ہمارے لوکل اسپیشیز ہیں جو لاہور میں، ایک تو وہ جلدی بڑھتے ہیں، پھر دوسرے وہ ریزسٹنٹ ہیں، جو ڈیزیزز ہیں، لوکل ڈیزیزز ہیں ان کے لیے فائدہ. پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ ان کی لائف سپین بہت لمبا ہے. اور فورتھ یہ کہ ان کا لائف سپین لمبا ہے، بڑا ہے، 100-150-200 سال چلتے ہیں، ان کا فولیج بہت زیادہ. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو لوگ اپنے گھروں میں پودے لگاتے ہیں اور جو پوش ایریا میں جن کے پاس گرین بیلٹ زیادہ ہوتی ہے یا ان کے گھر کے اندر لان ہے، وہ دیکھتے ہیں وہ پھلدار پودے نہیں لگاتے. وہ جس کو کہتے ہیں بانج پودے، جن کے اوپر نہ پھول اگتے ہیں نہ ان کے اوپر پھل اگتا ہے، وہ لگاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ٹرینڈ کیوں ہے؟ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پھلدار پودے لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. بات ہے مصنوعی پن کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہے، ہماری ایلیویشن خراب ہو جائے گی. دیکھیں اگر آپ، اور وہاں پہ پھر ہم وہ ایگزوٹک پلانٹس لے کے آ رہے ہیں، یعنی باہر کا پلانٹ جو ہماری انوائرمنٹ سے مطابقت نہیں رکھتا، کمپیٹیبل نہیں ہے. مجھے پامز کو دیکھ کے ٹھیک ہے آپ کہیں لگائیں، خوبصورتی کا درخت ہی ہے، لیکن وہ یہاں پہ وہ ایک اجنبی سا محسوس کرے گا اپنے آپ. جاندار ہے نا، اس کو گرم علاقے سوٹ کرتے ہیں.
تو یہاں پہ لاہور کی جو فضا ہے یہ ایکسٹریم ہے، سردیوں میں سخت سرد اور گرمیوں میں سرد. تو وہ جو کھجور کا جو ہے وہ تو ہے ہی مستقل، اس کو ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ 40-45 کے درمیان ٹیمپریچر رہے، تو لازمی بات ہے وہ پودا جلدی ختم ہو جائے گا جو اپنی انوائرمنٹ اس کی. یس. بلکہ ہمارے یہاں پہ دیہاتوں میں اکثر کہتے ہیں جو گرمیوں کا جب موسم آتا تھا تو وہ کہتے ہیں ٹالی دے تھلے بہنا، ٹھیک ہے، ٹالی دے تھلے بہنا. تو وہ جو نیم کا درخت ہوتا تھا اس کی خاصیت ایک تو اس کی ہوا ٹھنڈی ہوتی، دوسرا جہاں نیم کا درخت ہوتا ہے وہاں پہ یہ مکھی مچھر اور اس قسم کی چیزیں بڑی کم، اور بلکہ نیم کے درخت کی مسواک کرتے ہیں وہ آپ کے لیے. تو ایسا تو کوئی اب درخت ہم دیکھتے ہیں نیم کے درخت بہت کم لگائے جاتے ہیں. بلکہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں کہ اگر آپ اس کے نیچے سوئیں تو جب آپ اٹھیں تو آپ کو شاید محسوس ہو کہ آپ کے لعاب میں وہ کڑواہٹ فیل کریں گے. دس میٹرز. بھئی آپ اس کے نیچے ہیں، سانس لے رہے ہیں تو اس کی جو بھی فیومز ہیں وہ آپ کے اندر جا رہے ہیں. تو پرانے لوگ جو ہیں وہ اس کے نیچے سونا پسند کرتے تھے کہ یہ مدافعتی نظام کو آپ کے اس کو امپروو کرتا ہے. اب ہم جتنا قدرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا اتنے ہمیں پھر وہ دیکھیں نا اتنی پینلٹی تو پڑے گی نا. اچھا یہ بتائیے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے اسکولوں کے بچے بھی اس پروگرام دیکھتے ہیں، ہماری نوجوان نسل، ان کو پلانٹیشن کے حوالے سے آپ کیا ہدایات دیتے ہیں؟ کوئی ان کو پروگرام آپ دے سکتے ہیں، کوئی پروجیکٹ دے سکتے ہیں جس میں یہ کنٹریبیوٹ کریں اور لاہور کو گرین بنائیں، پاکستان کو گرین بنائیں اور اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے یہ جو ماحولیات ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس میں؟ ہم نے یہاں رہنا، ہمارے بچوں نے، ہمارے آنے والی نسلوں نے، تو ہمیں اس کو اسی طرح سنبھالنا پڑے گا. کچھ ہماری ڈیوٹیز ہیں معاشرے میں. طالب علم اگر ہے اور طالب علم ہونا اٹ سیلف ایک پرائڈ کی بات ہے، تو اس کو زیادہ سمجھ بوجھ ہے بنسبت ایک عام شہری کے جس کی سکولنگ نہیں ہے. تو اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس وقت میرے معاشرے میں یا اس ماحول کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ، اب ماشاءاللہ لاہور اب اس وقت یعنی سٹی آف کالجز اینڈ یونیورسٹیز بھی کہلاتا ہے، یہ بھی ایک اس کو ایک اعزاز حاصل. تو یہاں لاکھوں کی تعداد میں طالبات جو ہیں وہ پورے پنجاب سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. تو اگر اس چیز کو وہ بھی ایک تحریک بنائیں کہ بھئی حکومت کا تو کام ہے، چلیں ہمیں تو تنخواہ مل رہی ہے، ہم نے کرنا ہے، لیکن جب تک ہمارا معاشرہ اور بالخصوص ہمارے جو طلباء طالبات ہیں یہ اس میں جب تک شامل نہیں ہوں گے وہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. یعنی کہ طلباء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ. اچھا یہ بتائیے، یہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر آپ کی جو اتھارٹی ہے، یہ بڑے بڑے شاندار ایگزیبیشن، پروگرام، میلے بھی لاہور کی ایک روایت رہی ہے، یہاں پہ عرس ہوتے تھے اور پورا لاہور اس میں انوالو ہوتا تھا، بڑی زبردست قسم کی گہما گہمی ہوتی تھی، میلے ٹھیلے یہ وہ سب کچھ. پارکس اینڈ ہارٹی کلچر نے بھی اس طرز پہ پھر بہت سے پروگرام کیے. ہم نے دیکھا کہ یہ جیلانی پارک کے اندر ریس کورس پارک جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ بڑے زبردست پروگرام رہے. جشن بہارا کے پروگرام تو اپنی مثال آپ تھے. اس سے پہلے بسنت میلے بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اب بسنت کے اوپر وہ کچھ قدغن آ گئی ہے، لیکن وہ ماحول جو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. ویسے پروگرام اب پارکس اینڈ ہارٹی کلچر نہیں کر رہی. لاہور میں میلے ٹھیلے بھی کم ہو گئے، ایسے لگتا ہے جیسے لاہور کی خوشیوں کو نظر نہیں لگ گئی. جی کچھ حد تک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے لاہور میں پہلے ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا کرتا تھا جو کہ اینول فیچر ہوتا تھا. اس کے علاوہ جو دیگر کورس ہوتے تھے، میلے ہوتے تھے، ہر موسم کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا. تو وہ ہارس اینڈ کیٹل شو جب ختم ہوا تو فارچونیٹلی انہی دنوں میں PHA کا جو ہے وہ قیام ہو رہا تھا. تو اس کو آگے لے کے چلے لچھاری صاحب، اس وقت ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے کامران لچھاری صاحب.
تو انہوں نے فوری طور پہ اس چیز کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی اور بسنت فیسٹیول کے نام پہ ایک بہار کے موسم میں ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہم تقریباً 2006 تک بڑا کامیاب اور بہترین ایک اپنے عروج پہ لوگوں نے دیکھا اس کو. بہرحال وہ ہم لوگ ہیں ذرا ہم حدودوں کے یوتھ پسند نہیں کرتے, ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں. فائرنگ ہو رہی ہے جو کہ نامناسب رویے ہیں سوسائٹی کے, وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. بہرحال وہ انفارچونیٹلی ایک کہنا یعنی کہ آلدو کہ ہم نے وہ حدودوں کے یوتھ کا تعین کر لیا تھا, لیکن وہ کسی وجوہات کی وجہ سے اس کو پھر کنٹینیو نہیں کر سکے. ابھی بھی پی ایچ اے ہر سال کوشش کرتا ہے کہ وہ جشن بہاراں اسی اسپرٹ کے ساتھ لیکن کیا جائے. ہم تو کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے جو پارٹنرز ہیں, پہلے ہمارے پارٹنرز تھے لائک کوکا کولا انٹرنیشنل بیوریجز جو تھے, انٹرنیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنی, اب ان لوگوں نے بھی نا وہ تھوڑا بہت ہمارے پارٹنر ذرا تھوڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں. جو میرا شعبہ ہے کہ مارکیٹ کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کو, یا شاید وہ آج کل کی جو ہے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے یا جس طرح کا بزنس میں جو ایک سلمپ آ گیا ہے ہر طرف, اسی وجہ سے تو انہوں نے اپنی ایسی ایکٹیویٹیز کے اوپر کٹ لگانی شروع کر دی. ادروائز پی ایچ اے پھر بھی اپنے ریسورسز کے ساتھ ہر سال لوگوں کو کوشش کرتا ہے کہ وہ پارک میں بچوں. اچھا سر, گفتگو کرتے ہوئے میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہمارا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری نوجوان نسل کو, ہمارے اسٹوڈنٹ کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیجیے. منہاج یونیورسٹی کا پلیٹ فارم ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم ہیں پاس باعث کے, ہم نے ہی اس کو سنوارنا ہے, تو ہمارے اوپر بھاری ذمہ داری ہے اس وقت اس ملک کے لیے. ہمیں صدقے دل سے اور جتنی بھی جاں فشانی سے ہم کام کریں اس کی ریوائول کے لیے, جو اس وقت بہت ضروری ہے. بہت ٹف ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, تو بحیثیت طالب علم آپ لوگوں کی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہوگی اگر آپ لوگ اپنی انرجیز جو ہیں اس ملک کی ترقی اور ترویج کے لیے صرف کریں. بہت شکریہ. حاضرین و ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان عامر ابراہیم صاحب کی گفتگو سنی. اس گفتگو کے حوالے سے ایک چیز تو بہت واضح ہے, اگر آپ نے لاہور کو خوبصورت بنانا ہے, لاہور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اچے برج لاہور دے جدے بلدے چار مشال, ایک پاسے میاں میر, دوجے پاسے شاہ جمال, ایک پاسے داتا دی نگری تے دوجے پاسے مادو لال. یہ وہ صوفیوں کی سرزمین تھی, یہ وہ باغوں کا شہر تھا جو مغلوں کے حوالے سے اپنی ایک خاص پہچان رکھتا تھا. اس خاص پہچان کو واپس لانے کے لیے, اس کو باغوں کا شہر بنانے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پارک سینٹر ہارٹی کلچر کے ڈائریکٹر عامر ابراہیم کا بھی یہی پیغام نوجوان نسل کے لیے ہے کہ یہ کسی ایک فرد واحد کا شہر اور فرد واحد کا ملک نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے اور اس کو ہم سب نے مل کر سنوارنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.